बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 114 मुलाहिज़ा फरमाएं। पहले चंद छोटे नुमाइशी मुकाबले हुए और फिर हमारे मुकाबले का ऐलान हुआ। मेरा हरीफ होशीन कद मुझसे 2-3 इंच निकलता हुआ था। जिस्मानी लिहाज से भी वो मुझसे ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकतवर था, मगर ये मुकाबला जिस्मानी ताकत के मुजाहरे का नहीं, टेक्निक्स के इस्तेमाल का था। और मैं जानता था कि कामयाबी उसी के हिस्से में आएगी जो बेहतर टेक्निक इस्तेमाल करेगा। मुकाबला शुरू होते ही हरीफ ने मुझ पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। वो चोप्स, पंच और किक्स का बड़ी बेरहमी से इस्तेमाल कर रहा था। उसकी फुर्ती भी काबिले तारीफ थी। मेरे ख्याल में उसकी अब तक की कामयाबियों का राज भी यही था। उसकी फाइटिंग टेक्निक यही थी कि अपने हरीफ को शुरू ही से दबाव में रखा जाए, जबकि मेरी फाइटिंग टेक्निक उससे मुख्तलिफ थी। मैं शुरू में दिफाई अंदाज इख्तियार करके अपने हरीफ को थकाता था और फिर इस तरह हमलावर होता था कि उसे संभलने का मौका ना मिले। इस वक्त भी मैं यही टेक्निक अपनाए हुए था। यह मुकाबला 12 राउंड का था। पहले राउंड में वो 2 पॉइंट्स ले गया, दूसरे राउंड में मुझे 1 पॉइंट मिला, 10वें राउंड में हम दोनों के पॉइंट बराबर थे। मुकाबला खासा सनसनीखेज था। लोग पूरी तरह महफूज थे। रिंग के चारों तरफ खड़े हुए कराटे काज चीख चीख कर हमें दाद दे रहे थे और हमारी हौसला अफजाई कर रहे थे। 11वां राउंड शुरू होते ही मैंने पूरी शिद्दत से उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वो 2 मरतबा नीचे गिरा, लेकिन फौरन ही संभल गया। उस पर जुनून की कैफियत तारी थी। मैं जितना जानता था कि इस किस्म के मुकाबले में जब किसी एक में जुनून आ जाए तो उसके हौसले पस्त होने लगते हैं। वो कायद और जवाबत को नज़रअंदाज करके हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से हरीफ को शिकस्त देने की कोशिश करता है। मुझे भी अपने हरीफ में शिकस्त के आसार नजर आ रहे थे, जबकि मेरे ऊँटों पर इश्तियाल दिलाने वाली मुस्कुराहट थी। वो एक बार फिर संभल गया। उसने मेरे सामने खड़े होकर स्टांस बना लिया। मेरी नज़र कभी उसके हाथों पर जाती और कभी पैरों पर, और फिर मेरे ऊँटों पर एक बार फिर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसके पैरों का अलाइनमेंट दुरुस्त नहीं था। पैरों की चौड़ाई हमेशा कंधों की चौड़ाई से 1.5 गुना ज्यादा रखनी चाहिए और जिस्म बिल्कुल सीधा तना हुआ हो। मामूली सा फर्क हमेशा अपने लिए नुकसानदेह होता है। अगर जिस्म आगे को या पीछे को जरा सा झुका हुआ हो तो ना सिर्फ अपने दिफा बल्कि हमलावर होने की सलाहियत भी कम हो जाती है। और मैंने अपने हरीफ में ये खामी नोट कर ली थी। वो जैसे ही पंच मारने को हरकत में आया, मैं बड़ी फुर्ती से नीचे झुक गया और उसे टांगों से पकड़कर अपने ऊपर से उछाल दिया। वो बद की आवाज से पुश के बल गिरा, लेकिन उसने उठने में देर नहीं लगाई और इस मरतबा शायद वो अपने हवास ही खो बैठा था। वो हर कीमत पर मुझे शिकस्त देना चाहता था और उसके लिए उसने फाइटिंग का हर असूल नजरअंदाज कर दिया। रेफरी बार बार चीख कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर अचानक उसने अपने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाल लिया और हाथ सर से बुलंद करके हमलावर हुआ। लोगों में शोर मच गया। 1-2 चीखें भी सुनाई दी, मगर मैं खंजर देखकर जरा भी खौफजदा नहीं हुआ। मैं पहले की तरह पुरसुकून और मुतमईन था। उसका हाथ जैसी हरकत में आया, मैंने बड़ी तेजी से चेहरे के सामने दोनों कलाइयों का क्रास बना लिया और फिर उसका बाजू जैसे ही क्रास से टकराया, मैंने दोनों हाथों की मुट्ठियों को पुश से मिला लिया। ये मेरे बाजुओं का आहनी शिकंजा तैयार हो गया था और मेरे हरीफ का बाजू शिकंजे में फंस गया था। वो अपने बाजू को जोर जोर से झटके दे रहा था, मगर मेरे शिकंजे की गिरफ्त सख्त से सख्त तर होती जा रही थी। मेरे दोनों पैरों का अलाइनमेंट भी बिल्कुल दुरुस्त था। खड़े होने की इस अंदाज से भी मुझे अपनी सीजर हैंड डिफेंस टेक्निक में बड़ी मदद मिल रही थी। यूं समझिए कि पैरों की कुव्वत भी पूरे जिस्म में सराइत करती हुई मेरे बाजुओं के अगले हिस्सों में सिमट आई थी। मेरा हरीफ अपने बाजू को जोर जोर से झटके देता रहा, लेकिन मैं ना तो अपनी जगह से हिला और ना ही मेरी गिरफ्त ढीली पड़ी, बल्कि उसमें मजीद सख्ती आती गई। हरीफ की आंखों में उलझन सी तैरने लगी और फिर उलझन वहशत में बदलती गई। उसके चेहरे पर भी करब के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे। तमाशाई अब बिल्कुल खामोश थे। इस तरह सन्नाटा छा गया था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। वो सब मार्शल आर्टिस्ट थे। उनमें से बहुत सौ ने ये सीजर हैंड डिफेंस टेक्निक सीखी होगी, मगर इसका अमली मुजाहरा आज पहली मर्तबा देख रहे थे, और वो भी इस अंदाज में कि मेरा हरीफ मुझे कत्ल करने पर तुला हुआ था। मेरे हाथों की गिरफ्त ढीली होते ही खंजर मेरे सीने में महफूज हो सकता था। मैंने पहली मरतबा जिल करते हुए अपने बाजुओं के शिकंजे को मजीद कसा। उसका नतीजा खातर ख्वाह निकला। हरीफ की मुट्ठी खुलती चली गई और खंजर उसके हाथ से निकलकर मेरे पैरों के करीब लकड़ी के फर्श में नोक के बल महफूज हो गया। तमाशाइयों में एक मरतबा शोर मचा और फिर पहले जैसी खामोशी छा गई। हरीफ ने अपना आजाद हाथ मेरे बाजुओं पर मारना और मेरी गिरफ्त ढीली कराने के लिए झटके देने लगा। मैंने एक बार फिर जिल किया और जिस्म की पूरी कुव्वत एक बार फिर बाजुओं के शिकंजे में मुंतकिल कर दी। कड़क की आवाज उभरी जो लोगों ने भी सुनी। ये हरीफ के बाजू की हड्डी टूटने की आवाज थी। उसके साथ ही उसके मुंह से खौफनाक चीख भी निकल गई थी। मैंने वहीं से झुकते हुए जोरदार झटका देकर अपने हाथ खोल दिए। मेरा हरीफ दाएं पहलू पर नीचे गिरा। उसने दूसरे हाथ से अपना शिकस्ता बाजू पकड़ लिया और फर्श पर एड़ियां रगड़ने लगा। लोग शोर मचाते रहे, मेरे नाम के नारे लगाते रहे। रेफरी ने मेरे हरीफ पर झुककर गिनती शुरू कर दी, मगर मेरे हरीफ में अब इतनी ताकत नहीं थी कि उठकर मेरे सामने खड़ा हो सकता।
रेफरी ने 10 कहा और सीधे होकर मेरा हाथ ऊपर उठा दिया। जिम्नाजियम शोर की आवाजों से गूंज उठा। रिंग की तरफ में खड़े हुए लोग दौड़कर अंदर आ गए। मुझ तक पहुंचने वाला सबसे पहला शख्स कोची था। उसने मुझे कंधों पर उठा लिया। मेरे दोस्त खुशी से नाच रहे थे। मेरे रीफ के हमायती उसे उठाकर बाहर ले गए। पूरे रिंग का चक्कर लगाने के बाद कोची ने मुझे मास्टर हैंग पाई के सामने उतार दिया। मास्टर हैंग पाई और दूसरे तमाम मास्टर भी खड़े हो गए। मैंने तमाम मास्टर्स को वो किया। मास्टर हैंग भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दी और जब मैं सीधा हुआ तो मास्टर ली शीजान ने मुझे गले से लगा लिया। ये उसकी मेहनत का एजाज था कि आज मुझे एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। ये शाओलिन टेम्पल में मेरी पहली बाकायदा फाइट थी जिसमें मैं सुर्ख रूह हुआ था। इस हंगामे के बाद हमारे कैंप के उन स्टूडेंट्स में डिग्रियों की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ जिन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की थी। मास्टर हैंग भाई अपने हाथ से डिग्रियां दे रहे थे। सब खुश थे। कामनी भी बहुत खुश थी। उसे 4 डान की डिग्री दे दी गई थी। कामनी उस रात वापस जाने की बजाय हमारे पास रह गई। पहले तो कोची और 2-3 और लड़के भी हमारे पास बैठे रहे। 1 बजे के करीब वो चले गए। हम उसके बाद भी जागते रहे। आज रात तो सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कामनी की खुशी काबिले दीद थी। उसने शाओलिन टेम्पल का जो ख्वाब देखा था आज उसकी ताबीर मिल गई थी। दूसरी तरफ जानकी भी मेरी कामयाबी पर फूले नहीं समा रही थी। वो बार बार मुझे अपने साथ लिपटा रही थी और मेरा मुंह चूम रही थी। और फिर यकायक मुझे थाई याद आ गई। वो आज जिंदा होती तो कितनी खुश होती। थाई की याद आते ही मेरे चेहरे पर अफसुर्दगी सी छा गई। चीकू भी मेरी कामयाबी पर बेपनाह खुश थी। उसने भी एक मरतबा मेरे गाल पर बोसा दिया और फिर उठकर वालियाना अंदाज में रक्स करने लगी। वो बहुत अच्छी रकासा थी। वो देर तक नाच कर अपनी खुशी का इजहार करती रही। हम सुबह 4 बजे के करीब सोए थे और जब बेदार हुए तो बाहर तेज धूप फैली हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। कूची को देखकर मैंने कदरे बरहमी का इजहार करते हुए कहा, तुमने हमें जगाया नहीं कूची? आज छुट्टी है, जिम्नाजियम बंद है। कूची ने जवाब दिया, और तुम अपनी प्रैक्टिस के सिलसिले में परेशान मत हो। मास्टर हैंग पाई ने कहा था कि तुम्हें सोने दिया जाए। ओह, टाइम क्या हुआ है? मैंने पूछा। 10 बज रहे हैं। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। कूची कहता हुआ एक तरफ चला गया। तकरीबन 1 घंटे बाद नाश्ता करके कामनी चली गई। नाश्ते के दौरान ही में उसने अपना हिंदुस्तान वापसी का प्रोग्राम बना लिया था। उसके कहने के मुताबिक वह आज का दिन शाओलिन टेम्पल में रहेगी। तैयारी मुकम्मल करके वहां अपने दोस्तों से मिलेगी और कल शाओयांग चली जाएगी, जहां से कनमंग रवाना हो जाएगी और वहां से हिंदुस्तान के लिए हवाई जहाज पर सवार हो जाएगी। हमने उस रात कामनी के लिए एक छोटी सी अलविदाई पार्टी का प्रोग्राम बनाया। उस पार्टी में मेरे और जानकी के अलावा कोची भी शरीक था और इस पार्टी का एहतमाम शाओलिन के एक रेस्टोरेंट्स में किया गया था। और फिर बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया कि कल हम सब कामनी को शाओयांग तक छोड़ने जाएंगे। अगले दिन हम शाओयांग पहुंच गए। प्रोग्राम के मुताबिक कामनी को वो दिन भी वहीं गुजारना था। उसे अपने अजीजों के लिए कुछ छोटे मोटे तोहफे भी खरीदने थे। कूची हमें चांग शाओ के बंगले पर ले गया। हाशी भी उस वक्त घर पर ही मौजूद थी। वो दोनों मियाँ बीवी हमें देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने कामनी को मुबारकबाद दी और फिर चांग शाओ मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैं उस रोज तुम्हारा मुकाबला नहीं देख सका। सुना है बहुत सनसनीखेज मुकाबला था। या तो हर तरफ तुम्हारे नाम की गूंज सुनाई दे रही है। काश मैं मुकाबला वो देख सकता। वो मुकाबला जीतने में मेरा कोई कमाल नहीं था। मैंने जवाब दिया, ये तो तुम जैसे सच्चे और खरे दोस्तों की दुआएं साथ थी कि मैं अपने से ज्यादा ताकतवर हरीफ को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। देखा चांग शाओ हाशी शोर की तरफ देखते हुए बोली, इसको कहते हैं अजमत और बड़ाई। एक तुम हो के ब्लैक बेल्ट लेकर ही अकड़ते फिर रहे हो। चांग शाओ खिसिया कर रह गया। इस वक्त हम वसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मुलाजमा ने हमारे सामने चाय रख दी और मेरा इस वक्त चाय का मूड नहीं था। इत्तफाक से मेरा कप भी भरा हुआ था। हाशी मेज के दूसरी तरफ बैठी हुई थी। उसका कप आधा था। इस वक्त मैं न जाने ये क्यों सोचने लगा कि काश वो आधा कप मेरे सामने आ जाता। इत्तफाक से मेरी नजरें हाशी के सामने रखे हुए कप पर ही मरकूज थी। अचानक तशरी में रखा हुआ कप आहिस्ता आहिस्ता थरथराने लगा और फिर वहां जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरे लिए हैरत अंगेज था। वो कप सासर समेत सेंटर टेबल के शीशे पर फिसलता हुआ मेरी तरफ आने लगा। लगता था जैसे कोई नादीदा कुव्वत उसे आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ सिरका रही हो। मेरी नजरें अब भी कप पर मरकूज थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे उस कप के अलावा दुनिया की हर चीज मेरी नजरों से गायब हो चुकी हो। वो कप मेरे सामने रखे हुए कप के करीब आकर रुक गया। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। मेरी कनपटियां सुलगने लगी। दिमाग में धमाके होने लगे। वो सब लोग फटी फटी नजरों से कभी कप को और कभी मुझे देख रहे थे। ऐसा हैरत अंगेज वाकया उन्होंने यकीनन पहली बार देखा था। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा और मैं जैसे होश में आ गया। मैंने संभल कर बैठे हुए अपना कप हाशी के सामने सिरका दिया। मैं इतनी ज्यादा चाय नहीं पी सकता, मैंने कहा। वजदान, कामनी मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम्हें शायद एहसास नहीं, जानते हो अभी यहाँ क्या हुआ? मुझे शायद वाकई एहसास नहीं था और जब जानकी ने उस कप के बारे में बताया तो मैं खुद भी हैरत से उछल पड़ा। मैंने दिल में आधा कप चाय पीने की ख्वाहिश की थी और हाशी वाला कप मेज पर खुद ब खुद सिरकता हुआ मेरे सामने आ गया था। उस वक्त अगरचे आखिर तक मेरी नजरें कप पर ही मरकूज थी,
لیکن مجھے اس کا قطعی احساس نہیں ہوا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میرے ذہن میں خیال ابھرا اور میں اچھل پڑا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی اور پورے جسم میں سنسنی پھیلتی چلی گئی۔ اگر چائے کا وہ کپ میری نظروں کے اشارے سے حرکت میں آیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ میری محنت اور ریاضت بار آور ثابت ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر نظریں حاشی کے سامنے رکھے ہوئے اس کپ پر مرکوز کر دی جو میں نے اس کی طرف سرکایا تھا۔ میں تصور کرتا رہا کہ میری آنکھوں سے مقناطیسی لہریں خارج ہو کر کپ سے ٹکرا رہی ہیں اور اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، مگر کپ نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ میری کنپٹیاں سلگ اٹھی، آنکھوں میں شدید جلن ہونے لگی۔ میں نے کپ پر سے نظریں ہٹا لی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میرے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے سامنے رکھا ہوا چائے کا کپ اٹھایا اور ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ کپ کی اپنی جگہ سے حرکت کرنے والی کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، لیکن جانکی شاید معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی لیکن بولی کچھ نہیں۔ دن کا بیشتر حصہ ہم نے شہر میں گھومتے ہوئے گزارا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں شاؤ یانگ میں اس طرح آزادی سے گھوم رہا تھا۔ وہ رات بھی ہم نے چیانگ شاؤ کے بنگلے پر گزاری۔ ایک مرتبہ موقع پا کر میں نے چیانگ شاؤ سے ایکسیان کے بارے میں بھی دریافت کیا، مگر اس نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ اگلے روز صبح سویرے کامنی کو بس پر بٹھا کر ہم لوگ شاولن واپس آ گئے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی جانکی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ چلنا میں گہری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر سرسری آواز میں بولی، ویدان، چائے کی پیالی کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا کیا وہ؟ میں تو خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، کچھ عجیب سی بات تھی۔ میرے سامنے جو کپ رکھا تھا وہ لبالب بھرا ہوا تھا اور میرا چائے کا موڈ بھی نہیں تھا۔ حاجی کے سامنے رکھا جانے والا کپ آدھا تھا۔ اس کپ کو دیکھ کر بے اختیار میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش وہ آدھا کپ میرے سامنے آ جاتا، اور پھر میں نے اس کپ کو اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کپ میرے سامنے کب آ گیا۔ اسی دوران میں تمہاری نظریں کپ پر مرکوز رہی تھیں، جانکی نے پوچھا۔ ہاں، لیکن یہ چی کی پاور تھی۔ جانکی نے میری بات کاٹ دی۔ تمہارے دل میں اس کپ کو حاصل کرنے کی خواہش ابھری تھی۔ اس وقت چی کی قوت تمہاری آنکھوں میں سمٹ آئی تھی اور وہ کپ تمہاری نظروں سے تمہاری طرف کھینچتا چلا آیا تھا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، مگر یقیناً ایسا ہی تھا۔ جانکی نے ایک بار پھر میری بات کاٹ دی۔ تمہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری محنت بار آور ثابت ہوئی ہے، لیکن میں نے دوبارہ یہ کوشش کی تھی کہ نظروں کی قوت سے دوسرے کپ کو اپنی طرف کھینچ سکوں، مگر کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے پہلے کپ کا اپنی جگہ سے سرکنا محض اتفاق رہا ہے۔ وہ میز شیشے کی تھی، ہو سکتا ہے ساسر گیلی ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گیلی پلیٹ یا ایسی کوئی چیز کسی چکنی سطح والی جگہ پر رکھی جائے تو اس کے نیچے ہوا بھر جاتی ہے جو اس چیز کو حرکت میں لے آتی ہے۔ ممکن ہے کل بھی ایسا ہی ہوا ہو۔ مانتی ہوں، جانکی نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں وہ چیز اپنی جگہ سے 1-2 سینٹی میٹر کے فاصلے تک کا سفر کرتی ہے، جبکہ وہ کپ میز پر پھسلتا ہوا تقریباً 18 انچ کا فاصلہ طے کر کے تمہارے سامنے پہنچ گیا تھا۔ اور پھر اس کپ نے تمہاری طرف ہی حرکت کیوں کی؟ وہ کسی اور کی طرف کیوں نہیں پھسلا؟ جانکی جان لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، کسی وہم کو دل میں جگہ مت دو، وہ محض اتفاق نہیں تھا، وہ تمہاری چی کی قوت کا اعجاز تھا۔ تم نے وہ کپ حاصل کرنے کی خواہش کی، چی کی قوت تمہاری آنکھوں میں سمٹ آئی اور تمہاری نظروں نے اس کپ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہاری محنت رنگ لا رہی ہے، اپنی پریکٹس جاری رکھو۔ ہم دیر تک کسی موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ چیکو خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اسے مارشل آرٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ چی کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی اور ظاہر ہے کوئی بات اس کے پلے نہیں پڑ رہی تھی، اس لیے اس نے ہماری باتوں میں مداخلت بھی نہیں کی تھی۔ اس روز میں نے ماسٹر لیشی جان سے اس کا ذکر کیا تو اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ خوش قسمت ہو، وہ بولا، بہت کم عرصے میں تم منزل کو چھونے لگے ہو اور یہ تمہاری سچائی، فن سے لگن اور محنت کا نتیجہ ہے۔ میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پھر اگلے روز ماسٹر ہینگ پائی نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ میرے اندر چی کی قوت بیدار ہو رہی ہے۔ اس قوت کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اب مجھے زیادہ محنت اور ریاضت کی ضرورت تھی۔ چند ہفتے اور گزر گئے، میری پریکٹس جاری تھی۔ اسی دوران میں شاولن میں میرے باقاعدہ مقابلے بھی ہوتے رہے۔ مجھے ناقابل تسخیر قرار دیا گیا۔ کوئی مارشل آرٹسٹ میرے سامنے 1 منٹ سے زیادہ ٹک نہیں سکا تھا۔ ایک روز اس طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا، بلکہ میں اسے حادثہ ہی کہوں گا۔ شاولن میں ایک نیا جمنازیم بن رہا تھا۔ عمارت زیر تعمیر تھی، مٹیریل ناقص تھا یا کوئی اور وجہ تھی، عمارت گر پڑی۔ کام کرنے والے مزدور ملبے کے نیچے دب گئے۔ چیخو پکار کی آواز سن کر لوگ دوڑ پڑے اور ملبے کے نیچے دبے ہوئے مزدوروں کو نکالنے لگے۔ میں بھی اس وقت جانکی کے ساتھ قریب ہی موجود تھا۔ ہم بھی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ عجیب روح فرسا منظر تھا۔ خون میں لت پت زخمی مزدوروں کو نکالا جا رہا تھا۔ 2 مزدور ایک آہنی گارڈر کو ہٹانے کی کوشش میں مصروف تھے، مگر اوپر سینکڑوں من ملبہ ہونے کی وجہ سے گارڈر اپنی جگہ سے 1 انچ بھی حرکت نہیں کر رہے تھے۔ میں نے لوگوں کو ہٹا دیا اور جھک کر صرف ایک ہاتھ سے آہنی گارڈر کو اوپر اٹھانے لگا۔ گارڈر اوپر اٹھتا چلا گیا۔ نیچے دبے ہوئے 2 مزدوروں میں سے ایک مر چکا تھا اور دوسرا شدید زخمی تھا۔ اگر وہ زندہ بچ بھی گیا تو زندگی بھر ہاتھ پیر ہلانے کے قابل نہیں تھا۔
میں اس وزنی گارڈر کو اب بھی ایک ہاتھ سے اٹھائے کھڑا تھا۔ مجھے قطعاً احساس نہیں تھا کہ میں نے کوئی بوجھ اٹھا رکھا ہے، بس یوں لگ رہا تھا جیسے کسی درخت کی جھکی ہوئی پتلی سی شاخ کو اس کی جگہ سے اٹھا رکھا ہے۔ آس پاس کھڑے ہوئے لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ جس آہنی گارڈر کو 10-12 آدمی مل کر بھی حرکت نہیں دے سکے تھے، اسے میں نے بڑے اطمینان سے ایک ہاتھ سے کئی فٹ اوپر اٹھا دیا تھا۔ وحیدان، جانکی کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے، گارڈر چھوڑ دو۔ میں نے گارڈر ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ لوگ پھٹی پھٹی سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ جانکی مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی وہاں سے دور لے گئی اور ایک جگہ رک کر بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے اندر مخفی چی کی اس پراسرار قوت پر قابو پا چکے ہو اور تم اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہو، جانکی کہہ رہی تھی۔ دنیا میں 2-4 لوگ ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے اس فن میں اس قدر کمال حاصل کیا ہو۔ اس پراسرار قوت سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اسے کس طرح استعمال کرتے ہو۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں جانکی، میں نے کہا۔ اطمینان رکھو، میں اس قوت کا غلط استعمال نہیں کروں گا۔ گری ہوئی عمارت کے قریب اب بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہم وہاں سے بہت دور آ کر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے۔ گرم گرم کافی اس وقت مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور شاید میں اس کی طلب بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ایک بات اور خاص طور پر نوٹ کی تھی۔ پہلی مرتبہ چیانگ شاؤ کے گھر پر چائے کے کپ والا واقعہ پیش آیا تھا تو میری کنپٹیاں سلگنے لگی تھی اور میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے، اور اس وقت مجھے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ لاشعوری طور پر مجھ سے کیا حرکت سرزد ہوئی ہے۔ لیکن آج وہ کیفیت نہیں تھی۔ میں ذہنی طور پر بالکل پرسکون تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ لاشعوری طور پر نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے اس حقیقت کا پوری طرح ادراک تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس رات میں دیر تک نہیں سو سکا۔ آج کے واقعے اور اندر کی اس مخفی پراسرار قوت کے بارے میں سوچتا رہا جس پر میں قابو پا چکا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں نے اس کے لیے بڑی محنت کی تھی، بڑی ریاضت کی تھی، بڑے کٹھن مراحل سے گزرا تھا، مگر میری اس کامیابی میں مہاراج ماسٹر روچن، دوسرے انسٹرکٹر ماسٹر لیشی یان اور سب سے زیادہ ماسٹر ہینگ بھائی کا دخل تھا۔ ان سب کی توجہ اور محنت ہی سے میں اس مقام تک پہنچ سکا تھا۔ اسی دوران میں دوسری طرف سے بھی غافل نہیں رہا تھا۔ کوچی میرا بہترین دوست بن گیا تھا اور اس کے ذریعے مجھے ادھر ادھر کی معلومات حاصل ہوتی رہتی تھی۔ بائیکل اور ٹروڈر کا بندوبست کرنے کے بعد اگرچہ شاولن میں ہیروئن کی سپلائی رک گئی تھی اور شانتی جس نے 5-6 ہفتوں تک ہیروئن استعمال کی تھی وہ بھی علاج سے مکمل طور پر صحت یاب ہو کر معمولات کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی تھی، اور پھر ایک روز وہ بھی اپنا کورس مکمل کر کے تھائی لینڈ واپس چلی گئی۔ اس نے مجھے بینکاک کا ایڈریس بھی دیا تھا اور بہت اصرار کیا تھا کہ اگر میں بینکاک آؤں تو اس سے ضرور ملوں۔ ایسی دعوت مجھے اور جانکی کو کامنی نے بھی دی تھی۔ اس نے جے پور میں اپنے ماما کا ایڈریس دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ میں جب بھی ہندوستان آؤں اس سے ضرور ملوں۔ جن دنوں ہم نے ایکسیان اور پھر بعد میں ٹروڈر اور مائیکل کو پکڑا تھا ان دنوں میگا غائب ہو گیا تھا۔ ان دنوں کی کہانی تو ختم ہوگی، مگر میگا کے بارے میں ایک بار پھر کچھ باتیں سننے میں آنے لگی۔ کوچی کی اطلاع کے مطابق وہ شاؤ یانگ میں کسی جگہ موجود تھا اور اس نے کچھ لوگوں کو میرے پیچھے بھی لگا دیا تھا جو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ یوں تو شاولن میں میرے بہت سے دوست بن گئے تھے، مگر دشمنوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ ہر وہ شخص میرا دشمن تھا جو میری کامیابیوں سے جلتا تھا یا مجھ سے شکست کھا چکا تھا۔ ان میں ہوشین کا نام سرے فہرست تھا جو مقابلے میں مجھ سے اپنا بازو توڑوا بیٹھا تھا۔ اس کے بازو پر ابھی تک پلسٹر پڑا ہوا تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں کیا جا سکتا تھا جو کھیل کے میدان میں تو اترتے تھے، مگر ان میں سپورٹس مین اسپرٹ نہیں تھی۔ یہ صرف جیتنا چاہتے تھے، شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ ہار کو یہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے اور جیتنے والے کو اپنا بدترین دشمن سمجھنے لگتے تھے اور اپنے اوچھے ہتھکنڈوں سے اسے نقصان پہنچانے کے لیے موقع کی تاک میں ہوتے تھے۔ یہی سب کچھ اس روز بھی ہوا تھا۔ ہوشین بہت اچھا مارشل آرٹسٹ تھا، اس نے کبھی شکست نہیں کھائی تھی۔ اس روز میرے ساتھ ہونے والا مقابلہ بھی بڑا سنسنی خیز تھا۔ اس نے مجھے زیر کرنے کے لیے کچھ بہت عمدہ قسم کی ٹیکنیکس بھی استعمال کی تھی، لیکن پھر اس پر جنون طاری ہو گیا اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اگر وہ خنجر سے حملہ کرنے کی بجائے ہوش و حواس میں رہ کر اپنی کوشش جاری رکھتا تو شاید پوائنٹس پر مجھے شکست دینے میں کامیاب بھی ہو جاتا، لیکن وہ تو پہلے سے طے کر کے آیا تھا کہ مجھے ہر حالت میں زیر کرنا ہے۔ 10ویں راؤنڈ میں ہمارے پوائنٹس برابر ہو گئے اور اسے یہ خطرہ لاحق تھا کہ اب میں اسے زیر کر لوں گا، تو اس نے لباس میں چھپا ہوا خنجر نکال لیا۔ وہی ہوشین اب میرا سب سے بڑا دشمن تھا اور اب میگا ایک بار پھر میدان میں اتر آیا تھا۔ وہ اگرچہ خود پس منظر میں تھا، مگر اس نے اپنے کچھ گرگے میرے پیچھے لگا دیے تھے۔ وہ مجھے ہر صورت میں گولڈن ٹرائی اینگل لے جانا چاہتا تھا۔ ماسٹر ہینگ بھائی بھی اس صورتحال سے آگاہ تھا۔ اس کی ہدایت پر ماسٹر لیشی یان نے میری حفاظت کا بندوبست اس طرح کیا تھا کہ 2-3 لڑکے دور رہ کر میری نگرانی کرنے لگے تھے۔ کسی مشکوک شخص کو میرے قریب دیکھ کر وہ منڈلاتے ہوئے میرے قریب آ جاتے۔ انہی دنوں کچھ اور اسٹوڈنٹس نے ہماری جمنازیم میں داخلہ لیا۔ اس میں ہوشنگ نام کی ایک چینی لڑکی بھی تھی۔ اس کی عمر 22-23 کے لگ بھگ تھی اور وہ فان کنگ کی رہنے والی تھی۔
دوسرے شہروں یا غیر ممالک سے آنے والے عام طور پر پیسے کے معاملے میں پریشان رہتے تھے۔ وہ ایک ایک پائی سوچ سمجھ کر خرچ کرتے تھے۔ خرچ بچانے کے لیے ایک ایک کمرے میں کئی لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی رہتے تھے، لیکن ہوشنگ دولت مند باپ کی بیٹی تھی، اسے اخراجات کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس نے عبادت گاہ والی پہاڑی کے دامن میں ایک مختصر سا کاٹیج کرائے پر لے لیا تھا، جہاں وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ ہوشنگ نے پہلے چیکو سے دوستی کی، پھر جانکی سے تعلقات بڑھائے اور پھر مجھ سے بھی بے تکلف ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میں اس سے بات کرتے ہوئے ذرا سا محتاط تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کبھی بے تکلفانہ انداز میں بات چیت نہیں کی تھی۔ وہ جانکی سے میرے بارے میں کرید کر پوچھتی رہتی۔ وہ میرا بہت احترام کرتی تھی۔ کبھی تو یوں لگتا جیسے وہ مجھ سے بہت مروب، اور کبھی اس طرح باتیں کرنے لگتی ہے جیسے میں اس کا بہت پرانا اور بے تکلف دوست ہوں۔ ہوشنگ عام طور پر صبح کی کلاس میں آیا کرتی تھی، لیکن پھر اس نے کلاس بدل لی اور شام کی کلاس میں آنے لگی۔ ایک روز کلاس ختم ہونے کے بعد وہ جانکی اور چیکو کے ساتھ ہمارے کمرے میں آ گئی اور دیر تک باتیں کرتی رہی، اور جب وہ واپس جانے لگی تو معلوم ہوا کہ شاولین سے آنے والے تمام لڑکے جا چکے تھے، اور کوئی لڑکا ایسا نہیں تھا جو اسے اس کے کاٹیج تک پہنچا سکتا۔ اس وقت رات کے 10:30 بجے تھے، راستہ سنسان تھا۔ وہ اکیلے جاتے ہوئے کچھ گھبرا رہی تھی، اس لیے میں اور جانکی اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس کا کاٹیج عبادت گاہ والی پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ دوسرا قریب ترین کاٹیج بھی وہاں سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر تھا۔ کاٹیج کے آس پاس درختوں کی بہتات تھی۔ مجھے بڑی حیرت تھی۔ ہوشنگ کیمپ سے اکیلی آتے ہوئے گھبرا رہی تھی اور یہاں سنسان جگہ پر اکیلی رہتی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل کاٹیج ضرورت کی ہر چیز سے آراستہ تھا۔ ایک بیڈ روم تھا اور دوسرے کو سیٹنگ روم کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ فرنیچر اور دیگر سامان دے کر اس کی عمارت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ہوشنگ نے بتایا کہ اس نے یہ فرنیچر شاو ینگ سے منگوایا تھا۔ وہ جب اپنی ٹریننگ مکمل کر کے واپس جائے گی تو یہ فرنیچر یہیں چھوڑ جائے گی۔ خوش ذائقہ مشروب سے توادے کیے بغیر اس نے ہمیں واپس نہیں آنے دیا۔ واپسی پر میں اور جانکی اس کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ہوشنگ فان کنگ کے ایک دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ محض شوقیہ طور پر یہ فن سیکھ رہی تھی۔ بلیک بیلٹ اس نے فان کنگ ہی کے ایک مارشل آرٹ کلب سے حاصل کیا تھا اور مزید تربیت حاصل کرنے کے لیے یہاں آ گئی تھی۔ اس نے اس خیال کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ کم از کم 1 سال یہاں رہنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہوشنگ رفتہ رفتہ مجھ سے بے تکلف ہوئی جا رہی تھی۔ کئی مرتبہ وہ رات کو ہمارے پاس ہی رہ گئی تھی اور کئی مرتبہ میں اور جانکی یا چیکو اسے کاٹیج تک چھوڑنے گئے تھے۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ 10:30 بج چکے تھے۔ جانکی نے تو ہوشنگ کو رک جانے کو کہا، مگر وہ کاٹیج میں جانے پر بضد تھی۔ جانکی اور چیکو اس وقت کہیں جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے ہی ہوشنگ کے ساتھ جانا پڑا۔ شاولین کے بعض علاقوں میں ابھی رونق تھی۔ ہوشنگ میرے ساتھ جڑ کر چل رہی تھی۔ اس نے میرا ایک ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ میں نے کوئی خیال نہیں کیا اور اس کے ساتھ چلتا رہا، اور پھر وہ ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ کے سامنے رک گئی۔ 1 کپ کافی ہو جائے میری طرف سے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت میرا بھی کافی یا چائے کا موڈ ہو رہا تھا۔ ہم دونوں فٹ پاتھ پر پڑی ہوئی ایک میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کافی پینے کے بعد جب ہم ریسٹورنٹ سے اٹھے تو 11:30 بج رہے تھے۔ ہوشنگ اس بار بھی میرے ساتھ جڑ کر چل رہی تھی اور اس نے میرا ہاتھ بھی تھام رکھا تھا۔ وہ میرے ہاتھ کبھی سہلانے لگتی اور کبھی ہولے ہولے دبانے لگتی۔ پہلے تو میں نے خیال نہیں کیا، لیکن پھر میں اپنے آپ میں عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ میں نے ایک مرتبہ گردن گھما کر ہوشنگ کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے کاٹیج کے دروازے پر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ مزید تھی کہ میں اندر چل کر تھوڑی دیر بیٹھوں۔ مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ چند منٹ سیٹنگ روم میں میرے سامنے بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر معذرت کرتی ہوئی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ 3-4 منٹ بعد اس کی آواز سن کر میں نے اس کے دروازے کی طرف دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کپڑے اتار چکی تھی اور جسم پر ایک مختصر سا کپڑا لپیٹے دروازے میں اس طرح کھڑی تھی کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی صورت تھی۔ لیکن اس کا یہ انداز اور ہونٹوں پر شوخ مسکراہٹ بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ میں کپڑے بدلنے کی نیت سے اس کمرے میں آئی تھی، مگر میرا شب خوابی کا لباس تو وہ پڑا ہے اس کرسی پر۔ پلیز ذرا وہ مجھے لباس تو دے دو، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک کرسی کے پشت پر پڑی ہوئی شیفون کی نائٹی اٹھائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر نائٹی اس کی طرف بڑھا دی۔ نائٹی لیتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ میری گنپٹیاں سلگنے لگی۔ میں نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور صوفے پر بیٹھ کر بے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ 5 منٹ گزر گئے۔ ایک بار تو میرے دل میں آئی کہ اٹھ کر بغیر بتائے چلا جاؤں، اور ممکن ہے میں اپنے اس ارادے پر عمل بھی کر ڈالتا، لیکن ٹھیک اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں خوبصورت ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں رکھے ہوئے 2 نازک سے گلاسوں میں مشروب بھرا ہوا تھا۔ ہلکے گولڈن کلر کا یہ وہی مشروب تھا جو پہلے بھی ہم کئی بار پی چکے تھے۔ بھیا جان کی وغیرہ جب بھی ہوشنگ کو چھوڑنے آتے وہ اس مشروب سے ہماری توازے ضرور کرتی، اور اس میں شبہ نہیں کہ بہت خوش ذائقہ شربت تھا یہ۔ ہوشنگ نے ٹرے چھوٹی سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک گلاس اٹھا کر آگے جھکتے ہوئے میری طرف بڑھا دیا۔
میں نے ایک دو سپ لے کر گلاس میز پر رکھ دیا۔ وہ میرا بہت کڑا امتحان لے رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، میرے جذبات کو اشتعال دلانے کے لیے، اور اس سے پہلے کہ میں اس کے داؤ میں آ جاتا میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے فوراً وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اوشن کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی، وہ بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ اس نے ایک بازو میری کمر کے گرد حمائل کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے پکڑ کر دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا۔ یہ گلاس خالی کیے بغیر تم نہیں جا سکتے ڈیئر، وہ میرا گلاس اٹھاتے ہوئے بولی۔ یہ ہماری روایت ہے کہ مہمان جب تک اپنا گلاس یا کپ خالی نہ کر دے اسے گھر سے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لو آج میرے ہاتھ سے پی لو۔ اس نے گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دی اور خود بھی میرے اوپر جھک گئی۔ میری جسم پر چونٹیاں رینگنے لگی، کنپٹیاں تپنے لگی۔ چیکو بہت عرصے سے میرے ساتھ تھی، وہ طوائف تھی، وہ بھی اکثر حسرت بھری نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ کئی مواقع بھی ملے تھے مگر ایسی حرکت اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ اور یہ ہوشنگ اپنے آپ کو ایک شریف اور معزز گھرانے کی بتانے والی ہوشنگ پکے ہوئے پھل کی طرح میری آغوش میں گری جا رہی تھی۔ وہ میرے اوپر جھکی جا رہی تھی۔ میں اپنے سینے میں ہلچل محسوس کرنے لگا۔ سنسنی کی لہریں تھیں جو بجلی کے کرنٹ کی طرح میرے جسم میں پھیل رہی تھی۔ میں نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے گھٹاگھٹ سارا مشروب پی لیا۔ اس نے گلاس میز پر رکھ دیا اور پوری طرح میرے اوپر اونٹ گئی۔ وہ مجھے اپنی باہوں کے اثار میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکے ہلکے کہکے لگا رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے دماغ میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ یہ سنسناہٹ اس سنسناہٹ سے بہت مختلف تھی جو میں کچھ دیر پہلے محسوس کر رہا تھا۔ میرے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا اور مشروب میں کوئی نشاور دوا ملائی گئی تھی۔ یہ مشروب، اس میں کیا تھا؟ میں اکلایا اور اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ آرام سے پڑے رہو، اوشنگ بلی کی طرح گھرائی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی ایک دم بدل گئے تھے۔ بہت بہادر بنتے تھے، ناقابل تسخیر سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا نا۔ میں سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ اس نے میرے سینے پر دباؤ ڈال رکھا تھا تاکہ میں اٹھ نہ سکوں۔ مجھے بے ہوش کرنے کے لیے مشروب میں جو بھی نشاور چیز ملائی گئی تھی اس کا اثر ابھی ہی شروع ہوا تھا۔ میں اگر چاہتا بھی تو اپنے آپ کو اس کے زیر اثر آنے سے نہیں بچا سکتا تھا، لیکن اچانک میری آنکھوں کے سامنے روشنی کا ایک کوندا سا لپکا۔ میں نے اپنے اندر کی مخفی اور پراسرار قوت کو حرکت دی اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر ہوش و حواس میں محسوس کرنے لگا، اور اگر میں چاہتا تو اس وقت ہوشنگ کو اپنے سے گرا کر اس کی ہڈیوں کا سرما بنا سکتا تھا۔ لیکن اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کی تھی، اس نے مجھے بے ہوش کرنے کی کوشش کیوں کی تھی، وہ اپنا کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی، یا کسی اور کے کہنے پر اس نے ایسا کیا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میرے اندر کی مخفی قوت چی نے کام شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنا سانس روک لیا اور میں دوسروں کے لیے بے ہوش ہو چکا تھا، مگر میں اپنے آپ میں مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ میرے دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، میں ہر آواز سن سکتا تھا، ان آوازوں کو شناخت کر سکتا تھا، چشم تصور سے ان کی صورتیں بھی دیکھ سکتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں جب چاہتا ہوش میں آ سکتا تھا۔ ہوشنگ مجھے چھوڑ کر الگ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر سرد موری کے تاثرات نمایاں تھے۔